बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। ये तो फैज साहब का मिजाज ही नहीं है। जेल में इंसान का कोई दोस्त नहीं होता, जेल में इंसान का सिर्फ एक दोस्त होता है। अगर आज फैज साहब होते, घर में होते या अपनी फेवरेट जगह पे होते घर से बाहर होते। तो एआई का जमाना है, आप इसको किस तरह रिलेट करेंगे? वो नौमौलूद ही है ना। अभी तो हम सिर्फ एक बंदर के हाथ में दिया सलाई आई है, अभी कुछ पता नहीं उसने क्या करना है। इस दिया सलाई से वो खाना पकाएगा या इस दिया सलाई से पर्दे जला देगा वो घर के, अभी इल्म नहीं है। दिल की धड़कन जो है वो आपके कानों तक सुनाई दे और मजा आ जाए और हर दिन ऐसा हो धमाकेदार। अच्छा, वो जो धमाका है ना, जिसको आप धमाका कह रहे हैं, छोटा भी हो सकता है कि अरे ऐसे लगा कि जैसे कोई पुराना यार मिलने आया है। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या फर्क है? मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐसे बॉलर के आगे बैटिंग कर रहा हूँ कि इसकी हर बॉल उसी मगरम की तरफ ऐसे से होके आती है, ऐसे से। ऐसा आपसे सीधे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट पे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मैं जिस शख्सियत के सामने बैठा हूं, तो जब मैंने होश संभाला तो इनको मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे कॉमेडी करते देखा। जैसे ही मैं स्कूल से यूनिवर्सिटी लाइफ में गया तो इनको एज अ स्पीकर देखा, और फिर जैसे ही हमारी ज़िंदगी गुजरती गई तो इनको मैंने फैज़ फेस्टिवल में, और तब वहाँ मुझे पता चला कि ये फैज़ अहमद फैज़ साहब के नवासे भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अदील हाशमी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो ये बता दें कि आप कॉमेडियन हैं, आप स्पीकर हैं, या सन तो हैं, ग्रैंड सन तो हैं, क्या हैं आप? सबसे पहले ज़ैन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, इतने प्यार से आपने बुलाया। और फ़ोन पे जो आपसे बात हुई तो मुझे ये महसूस हुआ कि आप भी हमारे कबीले के ही हैं इसलिए। दूसरे मैं क्या हूँ, ये अभी दरियाफ्त का सफ़र है जो जारी है, और हर कुछ अरसे के बाद कोई नई चीज़ दरियाफ्त करने को दिल करता है, तो दरियाफ्त जारी है। तो जैसे ही तय हो जाएगा मैं आपको इत्तला कर दूँ। यानी कि अभी तक, या ये बड़ी बात होती है कि आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं यार, मतलब अभी तक वो मंजिल आई नहीं है। ये कामयाब मर्द की निशानी है और ये कामयाब ही हैं, सारी सी बात हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा सर, मैंने जब आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अदील हाशमी लिखे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकल आते हैं आपके हवाले से कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बता दें क्या बेहतरी लाई जा सकती है ताकि हम लोगों को इम्प्रेस करें, या हमारे बहुत सारे जो प्रोफेशनल काम है वो उसमें बेहतरी आ सके? सबसे पहले तो ये कि मैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं दी अगली डकलिंग ऑफ द फैमिली, कि वो जो स्याह बतख होती है ना ख़ानदान की, वो मैं सारे बचपन में मैं वो रहा हूँ, अब भी हूँ। तो वो ये जो आपने टॉपिक चुना कम्युनिकेशन का, इससे मेरा लगाव या शौक़ इसलिए पैदा हुआ कि मेरे ख़ानदान में सब लोग पढ़े लिखे थे और ज़ुबान पे अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी वगैरह पे उनको दस्तरस थी। तो मैं जब बड़ा हो रहा था स्कूल कॉलेज में, तो मुझे गुफ्तगू नहीं करनी आती थी, मैं किताबें नहीं पढ़ता था, मैं घबराता था गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि मुझे लफ्ज़ों के मायने नहीं आते थे और सबको आते थे। तो मेरा भाई, मेरे कज़न, मेरे बुज़ुर्ग सारे ही, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं सब ने। मैं जाहिल था और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे शौक़ था कि यार ये काम तो आना चाहिए, कि अंदर एक वबाल उठ रहा है कुछ कहने का या कुछ जज्बात का, एक तलातुम सा है, एक तूफ़ान है, बैठे हम तहिया तूफ़ान किए हुए, लेकिन बयान नहीं कर पा रहे। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? और वो एक जो अंदर एक मौज थी वो बढ़ती जाती थी। मैंने कहा यार इस काम को सीख ही लेते, आखिर कौन सी रॉकेट साइंस है भाई ये। और फिर सोचना शुरू किया मगज़मारी की इस तरफ, और वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो लोगों से मुराद ख़वातीन थी उस ज़माने में तो, या लड़कियां थी। ख़वातीन तो थी नहीं, लड़कियां हर ज़माने में होती है, हर ज़माने में होती है। तो ज़माना तालिब इल्मी में, और जैसी किसी लड़की को देखा या कोई ऐसी महफिल है तो ज़ुबान के ऊपर कुफुल लग गया, ऐसे। और कहने को बहुत कुछ है लेकिन कहा नहीं जा रहा। तो वहाँ से शुरू हुआ कि यार ये काम तो सीखना चाहिए। फिर शुक्र है कि इंटरनेट ईजाद हो गया, यूट्यूब और किताबें और PDF वगैरह वगैरह, तो बहुत मैंने अपने आप को इस पर एजुकेट करने की बहुत कोशिश की। फिर बहुत दोस्तों ने या साथियों ने या शागिर्दों ने कहा कि हमने भी सीखना है। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये एक ऐसी चीज़ है कि सुनने में तो बहुत आसान सी है कि जहन में कोई कसक, कोई शक, कोई यकीन है, और लफ्ज़ों में ढाल के बयान कर दो, इसमें क्या मसला है। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिनकी दोस्ती लफ्ज़ों के साथ है, तो इसलिए मेरे अंदर भी लफ्ज़ों से दोस्ती पैदाइशी है, लेकिन लोगों में नहीं होती। कोई कारोबारी है, कोई बैंकर है, कोई फ़लान है, तो उसने एक लफ्ज़ कभी सुने ही नहीं। उसके लिए लफ्ज़ जो हैं वो एक एलियन चीज़ है, एक अजनबी है वो। तो इनकी मदद करनी चाहिए। और उनके रिश्तों को मसला है, उनके कारोबार को मसला है, उनके पेशा वराना सलाहियतों को मसला है। तो मैंने फिर कोचिंग शुरू कर दी कि भाई बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसे करते हैं।
تو اس سے بہت سوں کو بہت فائدہ ہوا، میرا خیال ہے. ان کو ہوا نہیں ہوا، مجھے بہت فائدہ ہوا ان کو سکھانے سے، میں نے بہت کچھ سیکھا. تو یہ شروع کیا ایک کام، یہ بھی اور بہت سارے کام. تو مجھے اس کام سے یا گفتگو سے یا لفظوں سے یا لفظوں کی بناوٹ سے مجھے عشق ہے. جیسے لوگوں کو خواتین سے ہوتا ہے یا روپے پیسے سے ہوتا ہے، امیر لوگوں کو یا بہت سے امیر لوگوں کو جو ماڈلز ہیں ان کو اپنے آپ سے یا کپڑوں سے یا برانڈ سے عشق ہوتا ہے، تو مجھے لفظوں سے عشق ہے. مجھے جس دن کوئی نیا لفظ مل جائے مجھے لگتا ہے کہ عید ہو گئی آج. تو یہ کام، یہ ایسا ایک کام ہے. تو یہ اگر کوئی عام بندہ، کوئی آپ کو دیکھنے والا، وہ بھی یہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کن کتابوں کی طرف جانا چاہیے؟ کن ٹاپکس کو پکڑنا چاہیے؟ میرے خیال میں لوگ اس کو ایسے تلاش کرتے ہیں کہ مجھے سیب کھانا ہے تو میں کون سے باغ میں جاؤں جہاں سیب لگے ہوں گے، تو بھی فلاں فلاں باغ میں سیب لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو الٹ دیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ مجھے سیب کا پودا اگانا ہے تو سیب کا بیج تلاش کرو، کیونکہ جب کہیں باہر تلاش کرو گے سیب تو توڑ کے کھا جاؤ گے اس کو، تو اگلے دن بھی تو چاہیے ہوگا یا اگلے ہفتے نہیں چاہیے ہوگا. اب کیا کرو گے؟ اب دوبارہ تلاش پہ نکلو گے. تو بھائی کہیں اس کا بیج بو دو کہ 2-3 باغ ایسے ہوں جن میں سیب ہی اگتے ہیں. تو بجائے یہ کہ کوئی کتاب پڑھیں اس کے اوپر آپ یا فلاں پوڈ کاسٹ دیکھیں، وہ تو ضرور کر لیں، 100 بسم اللہ وہ تو کر ہی لیں. لیکن یہ کام ہے کیا؟ یہ کام بالکل الٹ ہے کہ جیسے ہم بچوں کو تلقین کریں اس بات کی کہ بھی دیکھو تم سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو اور پیار سے رہا کرو. تو کہتے رہیں لوگوں کو. تو جب اوپر سے بارش ہوتی ہے نصیحتوں کی اور ہاتھ ایسے ہوتے ہیں تو اندر کچھ بھی نہیں آتا. تو کچھ ایسے کرو کہ ہاتھ ایسے ہو جائے کہ جو بھی اوپر سے آ رہا ہے وہ پھر ٹھہر جائے اس کے اندر. تو وہ جو بیج ہے وہ اندر سے ہے، وہ باہر سے نہیں ہے. اندر سے مراد یہ ہے کہ آپ کتاب تلاش کریں یا آپ کو شاعری اچھی پڑھ لیں، نثر اچھی پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں. آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی لفظ سن کے لطف آئے. تو پہلے تو جیسے لوگ جب جم جاتے ہیں نا نئے تو وہ دیکھتے ہیں جمنگ کر کے اپنی باڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ہوتے ہیں نا فصلی بٹیرے، وہ 4 دن 6 دن 10 دن کے بعد گھر چلے جاتے ہیں جب کھلیاں پڑتی ہیں. ایسے بہت ہوتے ہیں. لیکن وہ ٹک جاتا ہے جو یہ طے کر کے آیا ہے کہ مجھے اس کو اندر سے تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو. اب میری یہ زندگی کا حصہ ہے، ورزش یا ہیلتھ یہ میری زندگی کا حصہ ہے. میں نے ایسے کیا تھا کہ لفظوں سے محبت، لفظوں کے بارے میں حساسیت، لفظوں کے بارے میں ذمہ داری، یہ میری زندگی کا حصہ ہے. جیسے روز دانت صاف کرنا، نہانا، بال برش کرنا، لوگوں سے پیار سے بات کرنا، اچھے کپڑے پہننا میری زندگی کا حصہ ہے. یہ صرف کسی تقریب کے لیے نہیں ہے کہ اس دن میں دانت صاف کر لوں گا، اور بھائی روز ہی کرو گے نا. بالکل. تو لفظوں سے محبت، لفظوں کے بارے میں ذرا سی طبیعت میں حساسیت، اور جہاں پہ لفظ درست استعمال ہوتے ہیں، جو ہمارے میڈیا کے اوپر ایک تومار ہے بری گفتگو کا یا سخت گفتگو کا یا لہجہ کرخت ہے، اس سے بچا لیں اپنے آپ کو تاکہ آپ کے لہجے میں صفائی رہے. اچھی چیز تلاش کریں. یوٹیوب پہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، ایسے ساتھی جو گفتگو اچھی کرتے ہیں. اپنے جو زنگ لگ گیا ہوگا کانوں کو سخت اور کڑوی گفتگو سن سن کے، اس کو سننا بند کریں. دھیمی چیز سنیں، اچھی کتاب پڑھیں، اچھے لوگوں کی گفتگو سنیں، کچھ لکھ لیں. عام سی کوئی چیز لکھیں پر اپنے ہاتھ سے لکھ لیں. تو لفظوں سے دوستی شروع کریں. پھر بعد میں کتاب بھی پڑھ لیجیے گا، لیکن کتاب پڑھنے سے کچھ ہوگا نہیں. اس نے ہونا اندر سے ہی ہے پہلے. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، آپ اس کو کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ آنے والا وقت نہ کتابوں کا ہے، نہ ہی وہ سیکھنے کی وہ کوشش رہے گی. جو آپ نے بات کی تھی، مجھے یاد ہے کہ کمفرٹ زون وہ پھولوں کی چادر ہے یا وہ جگہ ہے جہاں پھول ہی پھول ہیں اور آپ چلتے جا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور اینڈ پہ آپ اتنا برا گرتے ہیں. تو یہ تو وہ چیز ہے. اس کو اب کس طرح، اب لوگ تو اس طرف جا رہے ہیں اے آئی کی طرف، اور یہ تگ و دو تو جد و جہد جو ہے یہ تو نہیں رہے گی اس طرح. میرے خیال میں ایسے ہے نہیں. ویسے اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ نہایت عقل مند اور دور اندیش ہے. بالعموم ہم بیچ میں جو طبقے ہیں ان کی گفتگو نہیں کر رہے، انسانیت کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے دیتا ہوں. مجھے یاد ہے 1980 کی دہائی میں جب پہلی بار الیکٹرانک کی بورڈ آئے تھے، کارگ اور رولینڈ اور کیسیو کے، تو اس میں 100 200 انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے. اور خیال یہ تھا کہ جو سازندے ہیں دنیا میں یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کی بورڈ کے اوپر یہ وائلن بجے گا اور فلوٹ بجے گا اور ڈرم بجے گا، جو بجتے بھی تھے. بالکل. کچھ سال لگے
تو آپ مغرب چلے جائیے, مجھے بتائیے کون سا ایسا آرکیسٹرا ہے پورے یورپ میں جہاں پہ الیکٹرانک کوئی چیز بچتی ہے؟ نہیں تو سب کیوں زندہ ہے وہ آج تک؟ کیونکہ انسان کے اندر یہ خوبی ہے کہ کچھ دیر تو انسان چکا چوندھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے, لیکن اس کے بعد وہ منظم کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم نے جب گاڑیاں ایجاد کی تو کیا لوگوں نے چلنا بند کر دیا؟ بائسکل کے بعد گاڑی ایجاد ہو گئی نا, اور ٹانگا ایجاد ہو گیا, پھر جہاز ایجاد ہو گئے, تو کیا لوگ چلتے نہیں ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایک سہولت ہے, اور جو عقل مند لوگ ہیں جو کہ آپ جیسے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں تک اس چیز کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے کہاں استعمال نہیں کرنا. تو وہ جو آپ کی بات ہے کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں ایسے دنیا میں کہ جنہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے یہ صحت مند نہیں ہے, اس کو روکو, بچوں سے دور رکھو, اس کو خود اپنے آپ کو روکو اس کے اوپر. لوگ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. جب ٹیکنالوجی کوئی نہیں آتی, اب اے آئی کی ٹیکنالوجی ابھی تو بالکل وہ نومولود ہی ہے نا, ابھی تو ہم صرف ایک بندر کے ہاتھ میں دیا سلائی آئی ہے, ابھی کچھ پتا نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. اس دیا سلائی سے وہ کھانا پکائے گا یا اس دیا سلائی سے پردے جلا دے گا وہ گھر کے, ابھی علم نہیں ہے. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ انسانیت کبھی بھی ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ایسے مار نہیں کھا لیتی کہ ہم سیکھنا چھوڑ دیں گے یا ہم کہیں دور چلے جائیں گے یا ہم اپنی ہوش کھو دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا, منظم کر لیں گے اپنے آپ کو. ہم جو عقل مند لوگ ہیں اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے بہتری کے لیے, کسی چیز کی ترویج کے لیے, کوئی کام ہے, کوئی مقصد ہے جس سے اپنے آپ کو یا انسانیت کی بہتری ہو سکتی ہے, اس کے لیے اس کو استعمال کرو. کہاں پہ آ کے یہ نقصان پہنچاتی ہے وہاں پہ روک دو اس کو, یہ ہم کر لیں گے, اس میں کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. سر کامیابی کیا ہے؟ کیا یہ کمفرٹ زون ہے؟ کچھ ایسے سوال ہیں دنیا میں جن کا دہائیوں سے یا صدیوں سے انسان جواب تلاش کر رہا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب ہے اور انسان کے پاس نہیں ہے. انسان کے پاس بھی جواب ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, یا پیچیدگی یہ ہے, مسئلہ بھی نہیں ہے, کہ اس سوال کا جواب ہر شخص کے لیے فرق ہے. تو اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ خدا کیا ہے, کامیابی کیا ہے, زندگی کیسے گزارنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, ان سوالوں کے جوابات ہر انسان کے لیے فرق ہیں اور اپنے ہیں. تو ممکن ہے آپ کا, میرا یا میرے قبیلے کا یا میرے خاندان کا جواب تو مل جائے آپس میں, لیکن کسی اور سے جواب نہ ملے, ان کا کچھ اور جواب ہو. تو یا تو مجھ سے پوچھیں کہ میرے لیے کامیابی کی تعریف کیا ہے, دنیا میں کسی کے لیے کیا ہے, وہ تو وہ خود ہی بتائے گا نا. بھئی کھانے میں کیا چیز اچھی ہے, او بھئی تم ہی بتاؤ گے تمہیں کیا پسند ہے. میں تو آلو گوشت کھاتا ہوں اور گوبھی نہیں کھاتا اور بینگن کھاتا ہوں, تو تم کچھ اور کھا لینا. کامیابی کیا ہے, اس کے دو جواب میں آپ کو مختصراً دیے دیتا ہوں. ایک میرا ذاتی جواب اور ایک اس کا جو سائنٹیفک جواب ہے. ذاتی جواب میرا یہ ہے کہ میں اگر ہر روز کھلکھلا کے ہنس سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کامیاب ہوں. واہ, میں ایسے سمجھتا ہوں. آج کامیاب نہیں ہوں, آج کامیاب ہوں. کل ایک نیا دن ہوگا نا, ایک نیا سورج نکلے گا, تو کامیابی منزل تو نہیں ہے. تو ایک میں یہ ایسے کرتا ہوں. اور جس دن میں نہ ہنس سکوں میں کہتا ہوں کہ آج ناکام ہو گیا, بھی آج کچھ رہ گیا. میری یہ ڈیفینیشن ہے. اب ذرا سائنٹیفک بات میں آ جائیے. سائنس کیا کہتی ہے یا سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ جس دن آپ صبح اٹھیں اور آپ کو وہ دن گزارنے کو دل چاہے اور کچھ ہو سامنے دیکھنے کے لیے کرے آج فلاں ہے یار, اور آپ کی صحت بھی اچھی ہے اور آپ کے آس پاس کے رشتے بھی مضبوط ہیں اور کاروبار بھی اچھا ہے اور کچھ آگے دیکھنے کو بھی ہے آج یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے, تو مطمئن ہیں آپ. حالانکہ سفر میں ہے, کچھ کام ہونے والے, پر مطمئن ہے. موڑ کے پیچھے دیکھ کے آنسو نہیں بہا رہے, یا آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں آنسو نہیں بہا رہے. دل کے اوپر ایک سیاہ بوجھ نہیں ہے. ایسے محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے سر کے اوپر ایک سیاہ بادل سا ہے جس میں سے اداسی اور آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے. ایسا اگر نہیں ہو رہا تو آپ کامیاب ہیں. یہ سائنس ہی کہتی ہے, جس کو ہم ہیپینس بھی کہتے ہیں. ہیپینس ذرا سا ایک ویگ سی ٹرم ہے, کوئی مطلب نہیں ہوتا ہیپینس کا, لیکن یہ ہے. لیکن میں اسے ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں, خاص طور سے جو مجھے یقین ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ ذی شعور لوگ ہوں گے کچھ اس میں سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی کاوش نہیں مکمل کہ آئی وانٹ ٹو بی ہیپی, یہ کافی نہیں ہے, اس سے بھی آگے جانا چاہیے, ستاروں سے آگے ابھی اور. وہ کیا ہے؟ اٹ مسٹ بی این ایڈوینچر. یور نیکسٹ ڈے, نیکسٹ منتھ اینڈ نیکسٹ ویک شوڈ بی این ایڈوینچر. ایڈوینچر اور ہیپینس میں کیا فرق ہے؟
اگر تو میں ہیپی ہوں اور ذرا سی سوئی چبھی مجھے تو میری ہیپینس رک جائے گی نا کہ اوئے یہاں درد ہو رہی ہے یار, اوئے کسی نے ڈانٹ دیا مجھے یار, یا 10 روپے کا نقصان ہو گیا, تو میری ہیپینس جو ہے وہ نیچے ہو گئی, یار یہ ہیپینس نیچے آ گئی, یار میچ ہار گیا پاکستان, ارے یار. لیکن جو ایڈونچر ہوتا ہے نا اس میں ایسے ایسے بہت ہوتا ہے, لیکن لطف آتا رہتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا گرنے کا بھی لطف آتا ہے اس میں, چوٹ کا بھی لطف آتا ہے, تھکاوٹ کا بھی لطف آتا ہے, جب 4 دن نہائے نہیں ہیں پہاڑوں کے اوپر ہیں اس کا بھی ایک لطف ہے, دردیں ہو رہی ہیں کھلیاں پڑی ہیں جسم میں اس کا بھی ایک لطف ہے کہ ایڈونچر ہے. تو زندگی کو یا کسی بھی کام کو ایڈونچر کے طور پہ بھی لینا چاہیے, صرف کامیابی یا رزلٹ یا ہیپینس کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. اچھا سر, سیٹسفیکشن یہ کس بیماری کا نام ہے؟ جب بھی آپ کسی خود ساختہ دلچسپ اور مثبت تکلیف میں سے گزرتے ہیں اس کا نتیجہ تسلی اور سیٹسفیکشن ہوتا ہے. خود ساختہ, خود ساختہ بڑی کبھی کبھی اور بھی دے دیتے ہیں آپ کو, لیکن خود چوز کر لیں تو بہت اچھا ہے. مثال کے طور پہ جو بھی پریشر ہے, ہم پڑھائی خود کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ پڑھنا ہے, ایف اے بی اے ایم اے ایم سی ایس جو بھی ہے وہ کرنا ہے, تو ایک تکلیف ہوتی ہے, تو جب نتیجہ اچھا آتا ہے تو لطف آتا ہے. ورزش کرتے ہیں تو وزن اٹھاتے ہیں یار, وہ لطف آتا ہے. کوئی چیلنج ہے کاروبار کا, بزنس کا, ڈگری کا, ورک پلیس کا, باس نے دے دیا ہے یا مارکیٹ نے پیش کر دیا ہے, یا کوئی نہ کوئی چیلنج ہے, ایک مصیبت لگتی ہے وہ, پر ایک چیلنج تو ہے, اس پہ سے جب گزر کے آگے جاتے ہیں لطف آتا ہے, تسلی آتی ہے. جب بھی اپنی کوئی حدود, اور حدود جو ہے یہ میں دلچسپی اور اچھے مثبت الفاظ میں کہہ رہا ہوں, حدود غلط معنوں میں نہیں کہہ رہا, جب یہ اپنی حدود کو پش کرتے ہیں, وہ جسمانی ہیں, ذہنی ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, اسپرچول ہیں, کسی بھی طرح کی ان کو پش کرتا ہے انسان, تو اس کے نتیجے میں جو برین میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین کا, اس سے مزہ بہت آتا ہے. اس لیے سیٹسفیکشن جو ہے وہ روپے پیسے سے یا وراثت سے یا گھر بیٹھے بیٹھے یا لاٹری لگنے سے نہیں مل سکتی, مل ہی نہیں سکتی. وہ کیمیکل ریلیز ہی نہیں کرتا برین, ہو ہی نہیں سکتا وہ. اسی لیے اور بھی وجوہات ہیں, لیکن آپ دیکھیں دنیا کے بہت بڑے بڑے مائیکل جیکسن اور ایلوس پریسلے اور ہیتھ لیجر, بے شمار مثالیں ایسی ہیں. یہ جو فرینڈز کا تھا چینڈلر, میتھیو پیری, دنیا جہاں کی شہرت ہے, دنیا جہاں کی عزت ہے, دنیا جہاں کا روپیہ پیسہ ہے, دنیا جہاں کی کامیابی ہے, تو بھائی اپنے آپ کو ڈرگز لے لے کے کیوں مار لیا, کیوں مار لیا؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ سب کچھ تھا, کچھ تو رہ گئی تھی, بالکل کچھ تو رہ گئی تھی بھائی, کہ سیٹسفیکشن نہیں تھی زندگی سے, کچھ تو تھی, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو وہ جو پردہ داری ہے, یہ سیٹسفیکشن جو لفظ استعمال کیا آپ نے, یہ بڑی دلچسپ اور بڑا اہم لفظ ہے یہ, اور اس کے بھی جواب بہت مختلف ہیں, لیکن اپنے آپ کو پش کرتے رہیں. مجھ سے ساتھی کہتے ہیں, بہت سارے دوست یا شاگرد, کہ ایلون مسک یا اسٹیو جابز یا بل گیٹس ملٹی بلینئرز ہیں, کیا ضرورت ہے صبح سے لے کر رات تک اور رات سے صبح تک کام کرنے کی. دنیا جہاں وہ $300 بلین ٹچ کر گئی ہے ایلون مسک کی نیٹ ورتھ, میں کل ہی پڑھ رہا تھا, دنیا کا امیر ترین آدمی, تو کیا ضرورت ہے صبح 4 بجے اٹھ کے وہ کام کرتا ہے. او بھائی اس نے اپنی باؤنڈری پش کرنی ہے, اپنے انٹلیکٹ کی, اپنی کمپٹنس کی, اس سے اس کو لطف آتا ہے. ڈالروں کو کیا کرے, وہ دفن ہو جائے اس میں, اس کا تاج محل بنا دے, سوئمنگ پول بنا کے سوئمنگ کرے ڈالروں میں, کرے کیا بھائی؟ وہ تو کیا نا مائیکل جیکسن نے اور باقی لوگوں نے, دیکھو کہ پھر کیا ہوا. تو وہ سمجھدار آدمی ہے. تو یہ جو کام ہے, یہ کام کا لفظ میں ایک بڑے پیرائے میں استعمال کر رہا ہوں. کام سے مراد صرف کاروباری کام نہیں ہے, اپنا بستر بنانا بھی کام ہے. میں نے آج ہی صبح بنایا اپنا بستر, آج صبح خود بناتے, آج ہی بنا دو. لطف آتا ہے اس میں, کوفت ہوتی ہے نا, لیکن لطف آتا ہے اس میں. مجھے معلوم ہے کہ اس میں سے گزرنے کے بعد لطف آئے گا, تو میں وہ لطف کسی اور کو کیوں لینے دوں بھائی. مجھ سے کہا کرتے تھے ایک زمانے میں جب میں لکھتا تھا ڈرامے 3/3 اور, کہ کسی اور سے لکھوا لیا کریں. میں نے کہا بھائی مجھے لکھنے کا جتنا لطف آتا ہے وہ لطف میں کسی اور کو دے دوں, پاگل تھوڑی ہوں میں. وہ بھائی اس لطف بہت آتا ہے. سو سیٹسفیکشن از وین یو پش یور باؤنڈریز اینڈ ان ریسپانس یور برین ریلیزز اے کیمیکل ویئر یو فیل وردی اینڈ ورتھ وائل. وہ ہے سیٹسفیکشن. اور کیا نہیں ہے, بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیا, پوری رات نیٹ فلکس دیکھا, ایک آدھ دفعہ تو وہ درست ہے, لیکن جب آپ 4 دن یہ کریں گے نا, یا 6 دن یہ کریں گے, یا 3 دن کریں گے, آپ دیکھیے آپ کے جسم اور آپ کی روح کرتی کیا آپ کے ساتھ, آوازاری کرے گی. ایسے ہی ہے. یعنی کہ وہ آپ کی باتوں سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دن
ایسا ہونا چاہیے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ آپ کے کانوں تک سنائی دے اور مزہ آ جائے, اور ہر دن ایسا ہو دھماکے دار. اچھا, وہ جو دھماکہ ہے نا, جس کو آپ دھماکہ کہہ رہے ہیں, وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ہاں, مثال کے طور پہ میں اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اچھا بھی آج کا حاصل کیا ہے. آج رات کو جب گھر جاؤ گے تو کیا لے کر جاؤ گے؟ جیسے چھابڑی والا شام کو گھر جاتا ہے, بھی آج اتنے کے ٹماٹر بیچے یا امرود بیچے, تو کیا بھی آج یہ مزدوری ہے. تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے عام طور سے کہ میں کہتا ہوں ہاں بھائی یہ آج کا حاصل مل گیا, تو آج کا دن تو سفل ہو گیا, پورا ہو گیا, حساب کتاب پورا ہوا. کوئی ایک لفظ, کوئی ایک گفتگو, کوئی ایک ایونٹ مجھے مل گیا, کوئی ایک چیک آ گیا کہیں سے, چلو وہ بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. ایک شعر اچھا ملا یار آج, ارے ایک اچھا ملا, ایک آئیڈیا آیا ہے کہ بھئی یہ چیز پڑھنی ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میرے پاس کچھ وقت تھا, تو میرے بیٹے نے ایک کتاب کی فرمائش کی تھی, تو میں نے کہا اچھا میں لے کے آتا ہوں. آن لائن دیکھی تو وہ مہنگی تھی, میں نے کہا میں جا کے لے آتا ہوں کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. میں چلا گیا دکان میں. اب ظاہر ہے دکان میں اب جائیں گی کتابوں کی, تو ایک کتاب لے کے آؤ تو پھر لعنت ہے میرے اوپر بھائی. آپ گئے ہیں, سمندر میں گئے ہیں, تو کچھ لے کر تو آئے. پانی کا صرف ایک لوٹا تو نہیں لایا, کم سے کم 2-3 تو لے آؤ یار. واہ واہ. تو میں نے 3-4 لے لی کتابیں. تو مجھے خیال یہ آیا کہ ارے ایسے لگا کہ جیسے کوئی پرانا یار ملنے آیا ہے, یا وہ شام کو ملنے آ رہے, تو آج شام کو بیٹھ کے گپ لگے گی مجھے, تو آج شام کو بیٹھ کے کتابوں سے گپ لگے گی. تو میں نے کہا اچھا بھی آج کا حاصل پورا ہوا. پھونکے میں نے 10-12 ہزار روپے, اور میں نے کہا یار کاغذ کی کتاب 10-12 ہزار کی, ارے بھائی پکڑو یار. تو یہ آج کا حاصل ہے. لیکن چلو کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ روپے دینے کے بعد ہی حاصل ہوگا آپ کو. آپ دیکھیں کوئی ایک چیز کہ آج کا حاصل کیا ہے. میرے لیے وہ لفظ ہوتے ہیں, کوئی آئیڈیا ہوتا ہے. لوگوں کے لیے وہ ڈگری ہوگی, کوئی ایک چیپٹر پڑھنا ہے انہوں نے, کسی پرانے بزرگ کو جا کے سلام کرنا ہے, اپنی اماں کے پیر دبانے ہیں, کچھ تو ہوگا ایسا, وہ تلاش کریں. لیکن یہ کام شعوری طور پہ کرنے والا ہے, شعوری طور پہ. اور ایک چھوٹی سی بات اور, میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کے ساتھ کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں آگے نہ جانے کے, خود ہی آگے نہ جانے کے, خود ہی بہانے بناتے کہ یار وہ پتہ ہے وہ نا اسموک بہت زیادہ ہے یار, او بھائی ایک واٹس ایپ کرنی ہے اپنے کسی بزرگ کو. مجھے آج صبح پرانے ایک ہمارے بزرگ دوست ہیں, بہت سالوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کا واٹس ایپ آ گیا. کہنے لگے یار بہت دنوں سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا, مجھے آپ یاد آ رہے ہیں. میں صبح اٹھا 8 بجے, تو 8 بجے ان کا میسج آیا ہوا تھا. میں چونک گیا زین, اور میں نے ان سے معافی مانگی کہ میں نے آپ سے رابطہ نہیں رکھا اتنے عرصہ, اور میں نے کہا جیسے موسم کچھ بہتر ہوگا میں حاضر ہوں گا صرف سلام کرنے کے لیے. میں چونک گیا, میرا پورا دن اچھا گزر رہا ہے کہ انہوں نے یاد کیا, مجھ سے بڑے, مجھے ان کو یاد کرنا چاہیے تھا. اب اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے. سو ایسے بے شمار کام ہیں ہونے والے جو کیے جا سکتے ہیں, اور مزہ آتا ہے کرنے. کون سی فیوریٹ بکس ہیں آپ کی جس کو آپ ابھی تک ریڈ کرتے ہیں, اور کوئی ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جسے نہ تو کہیں بھیجنے کو دل کرتا ہے, اس کو بار بار پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے اور دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے؟ نسخہ ہائے وفا. ہائے واہ. اب آپ نے قدغن لگا دیے ایک ہی کتاب کی, تو اگر ایک ہی کہیں گے تو پھر تو میں ایک ہی بتا پاؤں گا آپ کو, تو وہ تو نسخہ ہائے وفا ہے. سر, گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہے؟ فیض صاحب سے سیدھے گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک ایسے بولر کے آگے بیٹنگ کر رہا ہوں کہ اس کی ہر بال وسیم اکرم کی طرف ایسے سے ہو کے آتی ہے, ایسے سے ہو. میں ایک ورسٹائل ایکٹر کے پاس ہوں, تو میری گفتگو میں بھی وہ ورسٹیلٹی دکھنی چاہیے, تو میں اس لیے جس طرح آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے مسائل, آپ کی زندگی کے مسائل, دنیا کے مسائل ہم کیا حل کریں گے, ہم عام لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے دنیا کے. ہماری زندگی کے جو مسئلے ہیں ہر کسی کے ہیں, کسی کا صحت ہے, کسی کا بزنس ہے, کسی کو بچوں کی طرف سے کوئی فکر ہے, کسی کو اپنی کو فکر ہے, کسی کو شادی کی فکر ہے, کسی کو کوئی ہزاروں فکریں. جیسے جس اینک سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں, جن رنگوں میں, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص یہاں آئے اور وہ دیکھے کہ اچھا بھی ایک پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے, تو ذہن کو پیاس لگے گی تو وہ پانی پی لے گا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے. ایک اور بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ دیکھو ذہن نے نا ضرور پیسے لیے ہوں گے اور اشتہار لگا رہے ہیں پانی کا. وہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے بالکل ایک ہی چیز وہ دیکھ رہے ہیں, ایک ہی چیز, لیکن ان کی آپس میں گفتگو اپنے آپ سے بالکل فرق ہے, ان کی ہم کلامی بالکل فرق ہے. ایسے ہی ہے.
یہ جو ہم کلامی ہے انسان کی، جب انسان کو چوٹ لگتی ہے، انسان گرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، تو اپنے آپ سے وہ جو کچھ کہتا ہے یا کہتی ہے، یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے. فرق کیا ہے دونوں میں، گروتھ میں اور فکسڈ مائنڈ سیٹ میں؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ اگر آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی. آپ کو خدا بے شمار مواقع دے دے گا، آپ کو ٹیلنٹ دے دے گا، آپ کو قسمت دے دے گا، لیکن آپ نے کامیاب نہیں ہونا. اور گروتھ مائنڈ سیٹ ایسی چیز ہے کہ خدا آپ کو بہت کم مواقع پر دے، بہت ہی کم، اس کے باوجود آپ کہیں پہنچ جائیں گے. تو یہ بہت ہی بڑا فرق ہے کامیابی اور ناکامی میں، گروتھ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ کا. پہلے تو یہ جان لیں. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ 2 جملوں میں نے کوئی سفر شروع کیا اور مجھے ٹھوکر لگی. جب مجھے ٹھوکر لگی تو میں نے کیا کہا اپنے آپ سے؟ میں نے اپنے آپ سے کہا یہ سفر لمبا ہے، یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے، 1 مہینے 6 مہینے ساری زندگی کا سفر ہے. وہ ایجوکیشن ہے یا بزنس ہے یا رشتے ہیں یا محبت ہے یا جو بھی، تمام عمر کا ہے. میں نے کیا سیکھا اس کو گر کے؟ میں نے یہ دیکھا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا. کوئی بات نہیں، اٹھو اور رستہ بناؤ اور سفر جاری رکھو. یہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. وہی دوسرا بندہ جس کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو جب ٹھوکر لگی اس نے کہا پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، میرے بس کی تو بات ہی نہیں ہے، میرے خاندان میں ہو ہی نہیں سکتا، میرے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، خدا نے مجھے یہ استطاعت ہی نہیں دی، تو اگر میں یہ کر بھی لوں گا تو آگے پھر ایک اور ایسے ہو جائے گا، تو وہاں سے وہ یو ٹرن لے لے گا یا کہیں اور چلا جائے گا. یہ جو 2 اپروچز ہیں زندگی گزارنے کی، جب 5-10 سال گزریں گے تو پہلا شخص بہت آگے پہنچ چکا ہوگا اور دوسرا وہیں کا وہیں گھوم رہا ہوگا. یہ ہے انسان کا مائنڈ سیٹ کہ اپنے آپ سے آپ کیا گفتگو کرتے ہیں. تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ، اور یہ 3 جملوں کی بات ہے. یہ ہر اسکول، ہر کالج میں، ہر روز اسمبلی میں یہ 2 باتیں کر دینی چاہیے بچوں کے لیے. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ سامنے بیٹھے ہیں. اب ہم فیض صاحب کی بات کرتے ہیں. گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جب لکھی ہوگی نا تو وہ قید تنہائی میں ہوں گے جب انہوں نے یہ لکھا ہوگا. کیا سرور میں لکھا ہوگا یہ. اور پھر میں نے جب عرفان خان صاحب کی مووی میں عرفان صاحب جیل میں ہیں کشمیر کی اور وہ یہ گا رہے ہیں، پہلے بھی سنا تھا اور پھر اس مووی کے اندر، شاید وہ آپ نے حیدر مووی دیکھی ہو، بڑا مزہ آیا. اب فیض صاحب کی گفتگو کرتے ہیں. فیض فیسٹیول 2015 میں سٹارٹ ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اتنا انتظار کیوں کروایا؟ کیا ریزن تھی؟ اس سے پہلے بھی تھا، آپ کو شعور نہیں تھا، ہاں آپ تیار نہیں یار، تھے اس کے واہ لیے. واہ واہ واہ، بالکل ایسی ہے. 1985 سے فیض میلہ اس کو ہم کہا کرتے تھے. فیض میلہ ہوتا تھا، بہت سال ہوتا رہا وہ اوپن تھیٹر میں. پھر جب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو پھر 2-4 اور دوستوں نے، پھر ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اچھا بھی اب کچھ ایسے کمرشل طریقے سے اس کو منظم کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے تو میلے ہوا کرتے تھے، اتنے میلے ہوا کرتے تھے، لیکن منظم کرنے کا خیال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی ہونا تھا نا. بالکل. آپ دیکھیے یہ اب 25, 30, 35 برس پہلے اتنے جو لٹریچر فیسٹیولز اب ہوتے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ نہیں تھے. کہیں نہ کہیں محافل ہوا کرتی تھیں، کہیں نہ کہیں کوئی دیوان پڑھ ہی رہا ہوتا کوئی تھا. پڑھ رہا ہوتا تھا کسی نجی محفل میں، کسی پارٹی ہاؤس میں، کسی کیفے میں، کہیں پہ کچھ کر، تو لوگ جمع ہوا کرتے تھے. یہ آہستہ 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 کیمرے آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا. انتظامیہ جو شہروں کی انتظامیہ ہے، آرٹس کاؤنسل ہیں، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہاں بھی یہ بھی اچھا کام ہے، ان کے ساتھ ہاتھ میں لانا چاہیے. تو وہ اکٹھے ہونے کا کچھ وقت طے ہوتا ہے، تو وہ وقت طے تھا، ہم تو تیار تھے. اور مجھے یاد ہے جب ہم نے پہلا فیسٹیول کیا تھا تو شاید 150 لوگ آئے تھے ٹوٹل لوگ پہلے فیسٹیول میں الحمرہ میں ہوا تھا. 150 لوگ ہوں گے 2015 میں. 2015 میں 14 یا 15 میں بھی تھا، اور اس میں سے ایک آپ ہو گئے، تو 149 رہ گئے. پھر ایک میں تھا، 148 رہ گئے، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی سے گئے تھے. تو آپ دیکھیے کہ اب کتنے لوگ آتے ہیں. بہت رش ہوتا ہے. اچھا وہ ہم اس بات پہ بھی کوئی بہت اتراتے نہیں ہیں کہ رش بہت ہو. بھائی رش تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. آپ ابھی یہاں پہ لنگر کھول دیں، 4 دیگیں کھول دیں تو رش بہت پڑ. رش مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگ آئیں، کچھ لے کے جائیں، کچھ لے کر جائیں، کچھ دے کے بھی جائیں. میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں آپ کو
میں یہ لے کے آیا 2-3 سال پہلے فیض فیسٹیول پہ مجھے ایک اسکول ٹیچر مل گئی. میں تو جانتا نہیں تھا ان کو. وہ اندرون سندھ سے آئی تھیں اپنی کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ. مجھے انہوں نے روک لیا کہ ہم لوگ اندرون سندھ سے آئے ہیں, حیدرآباد سے بھی دور کوئی گاؤں تھا وہاں سے, صرف اس کے لیے. کہنے لگی آپ کو معلوم ہے کہ فیض صاحب کو کرکٹ کا بہت شوق تھا. میں نے کہا مجھے معلوم ہے, ان کو خواب آیا کرتا تھا کہ میں کرکٹر ہوں, ان کو بہت شوق تھا کرکٹ کا. کہنے لگی فیض صاحب کرکٹر تو نہیں بن سکے, پر کاش انہیں پتا ہو کہ یہ سینچری ان کی ہے. میں نے کہا کیا اچھا جملہ آپ نے آج مجھے ملا ہے, کمال خوبصورت, کیا اچھا جملہ ہے. تو لوگ کچھ لے کر جاتے ہیں, دے کر بھی تو جاتے ہیں لوگ, بہت کچھ دے کے بھی جاتے ہیں. تو یہ سینچری ان کی. ویسے اگر آج فیض صاحب ہوتے, گھر میں ہوتے یا اپنی فیوریٹ جگہ پہ ہوتے؟ گھر میں تو ہونا مشکل تھا, گھر میں ہونا مشکل, گھر سے باہر ہوتے. کہاں ہوتے, کس کے اندر ہوتے, وہ مجھے نہیں پتا. یا جلا وطن ہوتے یا جیل میں ہوتے غالباً, پر گھر میں ہونا ان کا بہت مشکل تھا. وہ اس لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال تھا کچھ عرصے پہلے تک کہ ہم اب وہ رکاوٹیں دور کر چکے ہیں کہ جہاں پہ تنقید کرنے کی سزا قید و بند ہے. میرے خیال تھا ہم گزر چکے ہیں اس سے بالکل, لیکن ایک دم سے واپس پہنچ گئے. تو فیض صاحب تو اس زمانے میں اتنے میٹھی زبان میں سخت بات کہا کرتے تھے, تو آج تو نام بھی نہیں لے سکتے. ارے تو شاعری, انقلابی شاعری, سچی شاعری, ارے 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 یہ کہاں سے, آپ تو نام بھی نہیں لے سکتے. اب تو بانی کہنا پڑتا ہے. حالانکہ ہم نے تو تمام زمانے طالب علمی جو بانی کا لفظ ہے وہ صرف ایک ہی شخصیت کے لیے استعمال ہوا ہے آج تک, اور وہ قائد اعظم ہے بس. تو اب تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے, اور ہمارا تو کوئی سیاسی تعلق کسی سے نہیں ہے. تو جب یہ ہو گیا ہے تو پھر فیض صاحب کی جگہ تو پھر گھر میں تو نہ ہوتی. پھر اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو, وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. یہ جب لکھا تھا تو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ ایک تو یہ جیل میں لکھا تھا انہوں نے, اور جب انہوں نے یہ لکھا تھا تو اس کے ساتھ ایلس فیض کو, میری نانی کو, ایک خط بھی لکھا تھا اور ساتھ یہ بھیج دی تھی ساتھ. اور لکھا یہ تھا ساتھ کہ بھائی کوئی بہت اچھی تو نہیں لکھی ہم نے, بس سیاسی نعرے بازی ہے. تو وہ اس خاص طور سے اس شاعری کی بہت عزت نہیں کرتے تھے, لیکن وہی ایک چیز عطا ہوئی, لکھ دی انہوں نے. لیکن ان کا جو باقی مزاج ہے شاعری کا, اس سے تو یہ بہت مختلف ہے, کیونکہ باقی تو بہت بے شمار رنگ ہیں, تو پتہ نہیں بہت غصہ آتا, بڑھتے بھی چلو, کٹتے بھی چلو, بازو بھی بہت ہیں, سر بھی بہت. یہ تو فیض صاحب کا مزاج ہی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک الگ چیز, بازو بھی بہت ہیں, سر بھی بہت, اور یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اپنے اسکول دور میں تقاریر میں یہ یوز کیا, ابھی دیکھیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جب لکھا ہے کس کیفیت میں تھے, کیا ہوا ہوگا. میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں. میں تو جیل نہیں گیا, ویسے مجھے ہلکی ہلکی سی ایک برگر طرح کی خواہش ہے, ذرا سے جیل ایک دن جانا چاہیے. ویسے چلے جاتے گھومنے, وہ میں گھمایا ہوں. اچھا, اب وہ میں گھوم کے آ گیا ہوں. تو 10-12 سال پہلے کی بات ہے. ایک سیاسی جماعت جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا, پتہ ہی ہے سب کو, اس کے ایک قداور لیڈر تھے جنہوں نے پھر 5-7 سال پہلے سیاست چھوڑ دی. ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی, اور جب بھی وہ اسٹیج پہ جاتے تھے کسی جلسے میں تو بہت اونچی آواز میں لوگ ان کی تعریف میں نعرے لگاتے تھے, باغی. آگے نہ پوچھیے گا, میں پہنچ گیا ہوں, وہ بھی پہنچ جائیں گے. تو وہ مجھے ایک دفعہ, میں جب ان کو پہلی بار ملا تو کسی نے میرا تعارف ان سے ایک کرایا کہ یہ فیض صاحب کے نواسے ہیں. تو وہ گزرتے گزرتے انہیں الیکس لے کر کے یوں چلے گئے, رک گئے, اور مڑ کے پھر واپس آئے. اور مڑ کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کبھی جیل گئے ہیں؟ تو میں ذرا, پرانی بات ہے 10-12-15 سال پہلے کی, میں ذرا تھوڑا شوق, میں نے کہا ابھی تو نہیں ہے لیکن شوق ہے. کہنے لگے جیل میں انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا, جیل میں انسان کا صرف ایک دوست ہوتا ہے, فیض. ایسے اور یہ کہہ کے چلے گئے. تو انہوں نے تو کافی سال جیل کاٹی تھی,
تو یہ بات ایک دم نقش ہو گئی میرے ذہن کے اوپر. تو وہ جو آپ نے ذکر کیا حیدر فلم کا یا ویسے بھی, تو وہ خیر میرا تو تعصب ہے فیض صاحب کے حق میں بہت ہی زیادہ. تو میں جب بنتا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. اب ہمارے تو فیملی ٹرمز نہیں ہے لیکن ہمارا ہے. اور جب یونیورسٹی لائف میں اور فیض صاحب کو بڑی گرومنگ ہوئی ہے. اس پہ شعر سن لیں ایک ترمس ہے بھائی کا, چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا, وہ جو ہر صورت میں آتا تھا نظر سب سے الگ. سب سے الگ. تو آپ نے بھیڑ میں گم نہیں ہونا, نہیں وہ ایسے ہی آپ نے سب سے الگ رہنا. تو وہ ایسے ہی ہے. ویسے حیدر جب مووی دیکھی آپ نے, وہ جب سین دیکھا تو کیا فیل ہوا؟ یار میں فلموں کو بہت زیادہ دل پہ اثر انداز نہیں ہونے دیتا. میں اس شاعری کی بات کی. میں وہ کوئی پہلی بار تو فیض صاحب کی شاعری استعمال نہیں ہوئی ہندوستانی فلموں میں. 1942 لو اسٹوری میں بھی یوز ہوئی تھی. نہیں میری کوئی رائے نہیں ہے اس کے اوپر. ہاں میری اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. فلموں کے بارے میں میری کوئی رائے نہیں ہوتی. فلموں سے زیادہ بڑے موضوعات ہیں زندگی میں, تو مجھے ان پہ رائے قائم کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. فیض صاحب کا بھٹو صاحب کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اور کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک لیفٹ کی جماعت سمجھی جاتی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ جالب صاحب, حالانکہ بے نظیر کے دور میں بھی جالب صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو ضیائیت پہ ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضیائیت ہی ہے جس نے ہمیں پاکستان کا رخ ہی چینج کر دیا. بڑا خطرناک دور تھا, کاش کہ نہ آیا ہوتا. اور یہ تو اب کہہ سکتے ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ فیض صاحب کا کیسا تعلق تھا, اور آپ اگر یہ بتا سکتے ہیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ جیسا ضیاء الحق سے تعلق تھا اس سے بہت مختلف تھا. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس سے بہت مختلف تھا. اور ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن بھٹو صاحب کی کہہ لیں, فیض صاحب کی کہہ لیں, کہ بھٹو صاحب کے دور میں آرٹس کاؤنسل کی بنیاد رکھی گئی. تو آرٹس کاؤنسل جس میں اب سارے ہم پروگرامز کرتے ہیں الحمرہ, اور بہت بڑے بڑے پرفارمرز وہاں پہ آ چکے ہیں. اس کو منظم کرنا, اس کو سیٹ اپ کرنا, یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہی ہوا تھا, اور فیض صاحب نے ہی کیا تھا. اور پاکستان کی ایک کلچرل پالیسی بھی فیض صاحب نے بنائی تھی اس وقت, کہ کلچر جو ہے یہ بھی جیسے اکنامک پالیسی ہوتی ہے بھائی, بالکل اس طرح کلچرل پالیسی بھی ہوتی ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے فیض صاحب کا ایک خط میں پڑھ رہا تھا بہت سال پہلے, وہ جیل میں لکھا تو کہنے لگے کہ آج میں نے آل انڈیا ریڈیو بھی سنا اور پاکستانی ریڈیو بھی سنا. اس زمانے تو ریڈیو تھا, 1950 کا دور. تو کہنے لگے کہ آل انڈیا ریڈیو کے اوپر بہترین موسیقار مغرب کے مشرق کے بہترین موسیقی جو ہے وہ سنا رہے تھے, اور پاکستانی ریڈیو کے اوپر کچھ بے سرے لوگ چیں چیں پاں پاں کر رہے تھے. اچھا آگے وہ کیا لکھتے ہیں, 1951 کی بات ہے, کہتے ہیں اس ملک کو بنے 4 سال گزر چکے, ہم اپنے لوگوں کو آرٹ کے بہترین نمونے کب دکھائیں گے. اور یہ 1951 ابھی. تو ہی واز ویری کانشیس آف کہ یہ بڑی اہم گرومنگ ہے. یہ باقی تو ہے ہی ہے, یہ بڑی اہم گرومنگ ہے جو پھر نہیں کی ہم نے. سو بھٹو صاحب کے زمانے میں جو آرٹس کاؤنسل ہوا, اچھا آرٹس کاؤنسل میں اور تو ظاہر بے شمار کام تھیٹر کا بھی ہوا. ہم نے خیر تھیٹر کو بھی ناپید کر دیا اس ملک میں. بڑی زبردست ایک روایت ہے میرے ذہن کی, بہت کمال. لیکن ایک اور میں نے پہلے اعتراف کیا کہ میرا تعصب ہے, اور وہ یہ ہے کہ 1988 نہیں, ضیاء الحق کے انتقال سے پہلے 1986 کی غالباً بات ہے کہ میرے تایا نے اور ہماری فیملی نے اور کچھ اور دوستوں نے ایک غالباً آدھی خفیہ اور آدھی نجی محفل وہاں منعقد کی تھی الحمرہ ہال میں. اچھا. اور اجازت نہیں تھی, ایک طرح سے کلچرل یا ثقافتی دفعہ 144 نافذ تھی ملک میں. بالکل, کہ کلچرلی جو ہے وہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور پھر وہ محفل تھی وہ گانے کی, وہ تو بالکل الاؤڈ نہیں ہے. اور محفل موسیقی, اور وہ بھی فیض صاحب کی. تو اقبال بانو نے کہا تھا کہ میں آؤں گی اور میں سیاہ ساڑی پہن کے آؤں گی ایز اے پروٹیسٹ, اور میں گاؤں گی آ کے, ہم دیکھیں گے. اور اس سٹیج کے اوپر ہم دیکھیں گے پہلی بار اقبال بانو نے لائیو گایا, اور اس کے بعد وہ ترانہ بن گیا, فیض کا ترانہ. وہ ہر مزدور کا ترانہ بن گیا, ہر محنت کش کا ترانہ بن گیا, ہر عام آدمی کا ترانہ بن گیا, ہندوستان کا ترانہ بن گیا. وہ ایسے ہی ہے. تو
تو اس میں بھی الحمرا کا بہت رول ہے اس میں. ورنہ کسی محفل میں کچھ ہو رہا ہوتا, اس کی ریکارڈنگ ہی نہ ہوتی, لوگ ہی نہ ہوتے, تو کیا ہوتا. سو آرٹس کاؤنسل میں بہت کنٹریبیوشن ہے فیض صاحب کی, اور بھٹو صاحب کی بھی. اگر بھٹو صاحب نہ چاہتے, جو کہ اس کے بعد جب ضیاء الحق کا دور آیا تو 12 سال کچھ نہیں ہوا آرٹس میں. اب بھی کچھ نہیں ہو رہا. وہ تو چل ہی رہا ہے, کچھ نہ کچھ اثر تو رہتا ہی ہے. منٹو صاحب بھی بعد میں پچھتا رہے تھے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا پاکستان کو چن کر. بہت چیزیں تلخ حقیقت ہے. فیض فیسٹیول میں نصیر الدین نصیر صاحب بھی آئے تھے. نصیر الدین شاہ بالکل, بہت کمال کے ایکٹر بھی ہیں, کمال کی شخصیت کے مالک بھی ہیں. آپ کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا, کوئی ایسا واقعہ جو آپ سنانا چاہیں ان کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں. تو ظاہر ہے وہ تو ایک نہ صرف یہ کہ وہ ایک سٹار ہیں, وہ چونکہ جب کوئی ہندوستان کا سٹار ہوتا ہے تو عام طور سے وہ گلوبل سٹار ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ریکگنیشن کینیڈا میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے. تو کیونکہ وہ ایسے اپنے سٹارز کو ایسے پروموٹ کرتے ہیں, ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں کرتے. تو وہ ان سے بہت ہماری محبت اور نیاز مندی, اور پھر وہ فیض صاحب کی بہت مداح, اور پھر لاہور کے بہت مداح. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ تھیٹر کریں آ کے. تو وہ تو حیران ہو گئے اس بات پہ کہ لاہور میں. ہم کہا تو وہ مان گئے. تو اب جب وہ آئے تو ہم ذرا کچھ گھبرائے ہوئے تھے. تو ہم نے ان کا کمرہ بک کرایا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں, اور ابھی وہ آئے ہیں بارڈر کراس کر کے, اور ہم چائے شائے پی رہے ہیں فلاں فلاں. تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ کے لیے گاڑی آپ کو لے جائے گی, اور آپ آرام کیجیے, شام کو کھانا وانا کھائیں گے, اور آپ کی جو ٹیم ہے اس میں میک اپ مین ہے, ساؤنڈ مین ہے, اور 2-4 اور ہیں, یہ فلاں جگہ. تو کہنے لگے یہ لوگ کہاں ٹھہر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا وہ فلاں فلاں ایک گیسٹ ہاؤس ہے, اس میں وہ چھوٹا سا ایک گیسٹ ہاؤس تھا. کہنے لگے تو مجھے آپ نے ہوٹل میں کیوں کر دیا, وہاں پہ اور کمرہ نہیں ہے؟ یار واہ. اچھا, وہ کوئی طنزیہ نہیں کہہ رہے, وہ تجسس میں کہہ رہے کہ وہاں کمرہ اور نہیں ہے. کہ پھر کیونکہ میں ادھر کیوں ہاں اکیلا, تو اپنی ٹیم سے الگ کیوں؟ تو ہمیں ساتھ ہی کر دیجیے. تو وہ جو چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ہے, 5-6-4 ہزار روپے, 10 ہزار روپے جو بھی, تو وہ انہوں نے اپنا کمرہ چھوڑ دیا ہوٹل کا. انہوں نے ایک گاڑی چھوڑ دی, کیونکہ ان کا جو کرو ہے اس کے لیے تو ایک وین کرائی ہے, کیونکہ انہوں نے اکٹھے جانا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے کہا اکٹھے ہی رہیں گے نا. اور وہ 8-10-12 دن تھے. تو مجال ہے کہ ساؤنڈ مین یا لائٹ مین یا میک اپ والا یا سیٹ والا, جو اور 1-2 اور ایکٹرز, وہ اکٹھے ہی ہیں سب, جیسے ہم اکٹھے بس جائیں گے, چلو مل کے چلتے ہیں. آرٹسٹ ہے نا NSD کے, تو کس طرح بات ہی ساری ہے. یہی ہے. گلزار صاحب کمال شخصیت کے مالک ہیں, اور وہ بھی ہمیں جو دیکھنے کو ملے ہیں وہ بھی فیض فیسٹیول کی مرہون منت ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ گلزار صاحب کتنے باریک ہیں. میں نے تھوڑی سی داڑھی زبان یوز کر لی خان صاحبوں والی کیونکہ آپ تو ان سے ملے ہیں اور ان سے بات بھی آپ کی ہوئی ہے, تو کس طرح مطلب ان کو آپ نے پایا ہے؟ میں نہیں مل سکا ابھی تک گلزار صاحب سے. میں نے پڑھا ان کو بہت ہے. وہ آئے ہیں پاکستان, آئے ہیں, لیکن بہت کم دیر کے لیے آئے. پھر ہم نے ان کو کچھ دفعہ کہا, ان کی صحت اجازت نہیں دیتی. تو ہم مشتاق ہیں کہ کسی وقت نکال کر وہ آئیں, لیکن وہ صحت بھی اجازت نہیں دیتی. تو میری ابھی تک بدقسمتی یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس فیسٹیول میں نہیں, ہم تو ہر سال بلاتے ہیں ان کو, کئی سالوں سے بلا رہے ہیں, لیکن ہماری ابھی تک قسمت نہیں جاگی. اور حالانکہ وہ دینا شہر سے ان کو تعلق ہے, آ کے دیکھ کے گئے, تو ابھی تک میری قسمت میں نہیں لکھا ہے. اب اگر یہ ذرا سے تعلقات بہتر ہوں تو ہم ان کے در پہ چلے جائیں گے سلام کرنے ان کو. اللہ کرے بہتر ہو. ویسے جاوید اختر صاحب جب آئے تھے تو بڑا ایک متنازع ویڈیو ہر سوشل میڈیا پہ, میڈیا چینلز پہ, ان کا وہ کہنا کہ پاکستان یہ پروڈیوس کرنا چھوڑ دے. تو وہ آپ کو اس کے بعد کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ اوپینین تو میرا جو بھی ہے, مشکلات کا سامنا, مشکلات 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں فرضی مشکلات, اور ایک ہوتی ہیں اصل. تو فرضی جو ہوتی ہیں وہ ذہن میں ہوتی ہیں, اور لگتی وہ اصل ہے. اصل ہوتی ہیں. تو سوشل میڈیا پہ جو بھی واویلا مچتا ہے وہ ایک چائے کی پیالی کا طوفان ہی ہوتا ہے. وہ لگتا بہت زیادہ ہے, وہ ہوتا وہ چائے کی پیالی میں ہی. یہ مجھے تب بات پتہ لگی, کیونکہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا.
اور میں تو ہر وقت ہی سڑکوں کے اوپر اور مارکیٹوں میں اور مالز میں اور جہازوں پہ اور بازاروں میں گھومتا ہوں. میں کون سے بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہوں, تو میں تو بے شمار لوگوں سے ملتا ہوں. تو ان سب کو تنازع معلوم تھا اور ان سب نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک جس چیز پہ مجھے حیرانی ہوئی, کیونکہ مجھے ہلکا سا ایک خدشہ تھا کہ اس کے بعد لوگ جو ہے نا وہ شاید فیض فیسٹیول کے خلاف ہو جائیں گے اور اس پہ لان تان ہوگی یا ہم پہ ہوگی لان تان. تو وہ جو لان تان تھی وہ صرف سوشل میڈیا پہ ہی تھی, وہاں نہیں تھی. تو لوگوں نے جو اون کیا ہوا فیض صاحب کو اور فیض فیسٹیول کو, وہ اپنی جگہ برقرار وہ تھا. اپنی جگہ. پر یہ افسوس کی بات ہے کہ کوئی تنازع ہو جائے, اور تنازع کا آگے جانا بہت آسان ہے آج کے دور میں, لیکن مثبت بات کا ایسے آگ کی طرح پھیلنا بہت مشکل ہے. تو کاش کوئی اچھی بات پھیل جاتی بھائی تو اور اچھا ہو جاتا. تو وہ اٹ واز ویری سیڈ فار میں آڈینس میں تھا اس وقت, جاوید صاحب کو سننے آئے ہوئے تھے ہم بھی. اب وہاں کوئی 2000 لوگ تو ہوں گے, بہت میں تو رش اسٹیج پر تھا اس وقت, آپ وہاں تھے, بہت رش تھا, اور سارے صرف جاوید صاحب کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا چلے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا اس وقت موقع پہ, ہم تو اس موجود وقت تھے. کچھ بھی نہیں, بلکہ بڑا لوگوں نے اس بات کو بھی کلیپ ہو رہا ہے, اور اس بات کو کس طرح. اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ اگر فیض فیسٹیول کی سٹیج کے اوپر متنازع بات نہیں ہو سکتی تو پھر کہاں ہو سکتی ہے؟ کوئی ہونی چاہیے نا بھائی. تو ہم نے اب وہ ظاہر ہے, اب کیا میں خواہش ہو جانی ویسے پوری آپ کی جیل والی, ایسے سلسلہ جاری رہا. تو وہ مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ غالباً بہت سارے ساتھی اور نامور لوگ بھی ہیں اس ملک کے. اس ملک میں تو کوئی بھی نامور ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی ہو سکتا ہے نامور, اس طرح کے بہت محب سارے الوطن بھی تھے جو بھی ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے. تو مجھے صرف افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بھائی ایک تو دیکھو فیض فیسٹیول کی سٹیج ایسی جس پہ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اب میں اب بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں, ہم نے اپنا دل بڑا کیا کہ آؤ بھائی یہاں آ کے کہو, کیا نا دل بڑا. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ دل بڑا کریں کہ ہمیں بھی وہاں بلائیں. وہ نہیں کر سکے. ہمارے میڈیا کو اس پہ کھیلنا چاہیے تھا. دیکھیں نا, یہ اچھی چیز ہے, اس پہ کھیلتے کہ بھائی ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, ان کو وہاں سٹیج دیں, کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ بات کر سکتے ہیں کھل کے, وہاں نہیں کر سکتے بات. تو بلائیں ہاں ذرا ہمیں وہاں. تو کیوں نہیں بلاتے وہاں بھی, کیوں نہیں کھیلتے کرکٹ ہمارے ساتھ. وہ بجائے میڈیا اور ہمارے جو انٹلیکچوئلز یا اسٹارز ہیں وہ اس پہ کرتے کہ دیکھو بھی ہم نے, انہوں نے کچھ اور ہی کہہ دیا, وہ کچھ اور ہی بات بن گئی. باہر صورت اب پاکستان کے جو اوپینین لیڈرز ہیں ٹویٹر پہ خاص طور پہ, ان سے عقل کی توقع کرنا تو کوئی عقل دونوں طرف کے رائٹسٹ پسند نہیں کرتے فیض صاحب کو, اور حکومتیں بھی ان کی ہیں. یہ تو ایک عام سی بات ہے. اس فیسٹیول میں کون سی شخصیت جو ہے انڈیا سے آ رہی ہے, تھوڑا سا بتا دیں. بالکل نہیں بتاؤں گا میں, پلیز. نہیں سوال ہی پیدا نہیں, کان میں بتا دیں گے. بالکل نہیں بتاؤں گا. علیحدہ سے کیمرہ بند کر کے پھر میں پوچھ لوں آپ تو آتے ہیں ہر سال, آپ تو ہمارے مہمان ہوتے ہیں, تو آپ سے کیا چھپا رہے گا. آپ لوگوں کے لیے ہی تو بلاتے ہیں, تو آپ آئیں گے تو دیکھ لیجیے گا. نہیں, ہم نے کہا چلیں پوڈ کاسٹ کی رونق بڑھ جائے گی اگر پہلے پتہ چل جائے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ کی رونق بڑھ جائے؟ میں تو رونق گھٹانا چاہتا ہوں. خوش فہمی, میں نے کہا خوش فہمیاں تو پال ہی سکتے ہیں نا, ان کو دور کرنا چاہیے. ہو گئی ہے اب تقریباً. لیکن بڑا مزہ آتا ہے سر فیض فیسٹیول میں, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں, اور یہ اسی طرح سلسلہ اللہ کرے یہ چلتا رہے اور رکنا نہیں چاہیے. اور آپ سے مجھے بڑا اچھا لگا گفتگو کر کے, دل تھا کہ مزید اس کو آگے لے کے چلوں. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اگر آپ دوبارہ ٹائم دیں ہمیں تو ہمارے لیے بڑی یہ خوش قسمتی ہوگی کہ دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹس کرتے رہیں گے, اور مختلف ٹاپکس کے اوپر, تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی گروم ہونا چاہتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں, کچھ اچھا سننا چاہتے ہیں. ان کی سماعتوں میں ابھی بھی وہ مثبت جو رویے ہیں وہ ان کے جسم کے اندر ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا سنیں. اور اب ایک چیز میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے کہ پاکستان میں کچھ لیفٹ کے لوگ تھے, جیسے سبت حسن صاحب کی بات کروں, ماضی کے مزار اور موسیٰ سے مارکس, آپ نے پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی, دونوں پڑھی ہیں. اب پاکستان میں بین ہو گئی تھی, ماضی کے مزار ہو گئی تھی, موسیٰ سے مارکس تک تو مل ہی رہی تھی. تو کیا نہیں رہی کہ مل رہی ہے؟ میرے پاس تو ہے, میں نے حال ہی میں خریدی ہے دوبارہ. ماضی کے مزار مل رہی ہے؟ ہاں مطلب پہلے نہیں مل رہی تھی. پاکستان میں سب کچھ مل جاتا ہے, اور یہ مجھے بلوچستان میں ملی تھی بس. ہاں تو وہ پاکستان ہی ہے, بلوچستان بھی. اور بلوچستان کی یونیورسٹی کے اندر جو گورنمنٹ کے اندر, وہ پاکستان ہی ہے نا بھائی. ہاں نا, پاکستان ہی ہے. تلاش کرنے سے تو مل جاتی ہے. اور کتابوں کی خوبی یہ ہے پاکستان میں کہ چونکہ جو اہل حکم ہیں زیادہ تر وہ پڑھتے ہیں نہیں,
تو اگر کوئی کتاب بین بھی ہو جائے، اول تو بین ہوتی کہاں ہے، اور اب کیا بین کرے گا کوئی کتاب؟ فیسٹیول میں مل رہی ہے اب تو آپ ہمارا فیسٹیول بین کرائیں گے اس چکر میں؟ یہ مزاق۔ تو کتابیں تو مل ہی جاتی ہیں پاکستان میں، کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے، ذرا سی مہنگی ملتی ہیں، تلاش کرنے سے ملتی ہیں، تلاش بالکل کرنے سے مل جاتی ملتی ہیں۔ تو مطلب اچھی، مجھے تھا کہ شاید آپ نے شاید نہ پڑھی ہوں، لیکن بڑا اچھا لگا مجھے عدیل صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، بڑی اپنائیت فیل ہوئی کافی دیر بعد، ایسی نشست ملی ہے مجھے اور بڑا اچھا لگا۔ دل نہیں کر رہا گڈ بائی کرنے کا، لیکن کرنا ضروری ہے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنے میزبان زین ناصر کی اجازت، اللہ حافظ۔